नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब और नए इलेक्शन के मामले पर आला तरीन जनरल्स और फौजी अफसरान के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। जनरल फैज़ हमीद की एक वायरल वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। बनी गाला में इमरान खान साहब को क्या ताज़ा तरीन और अहम पैगाम पहुंचाया गया और खान साहब ने जनरल बाजवा से क्या 3 अहम तरीन सवालात पूछे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब और नए इलेक्शन के मामले पर आला तरीन जनरल्स और फौजी अफसरान के इजलास की कहानी क्या है और इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से क्या 3 अहम तरीन सवालात किए। सबसे पहले आपको जनरल फैज़ हमीद की एक वायरल वीडियो से आगाह करते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। इसी वीडियो का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। इसी वीडियो को फेसबुक पर, इसी वीडियो को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 40 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो को 3 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 2 लाख से जायद कमेंट्स किए गए हैं, बड़े बड़े तबसरे किए जा रहे हैं और आप कह सकते हैं बड़े हैरान कुन किस्म के तज्जिए भी इस वीडियो पर किए जा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ गैर मुतवक्को मनाजिर हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नेचर के मनाजिर हैं और कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था, किसी के इमेजिनेशन में भी नहीं था कि इस वीडियो में इस किस्म के मनाजिर हो सकते हैं। अब एक तो इस वीडियो में जनरल फैज़ हमीद खुद नज़र आ रहे हैं, इसी तरह इसी वीडियो में शहबाज शरीफ भी नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी देखा जा सकता है। इसी वीडियो में डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को भी देखा जा सकता है और दीगर आला तरीन फौजी अफसरान भी इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब इसी वीडियो में हैरान कुन तौर पर 2 बहुत पुरस्कार किरदार नज़र भी आए और इन 2 पुरस्कार किरदारों की मौजूदगी की वजह से भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बड़े मानीखेज किस्म के तज्जिए भी किए। अब इन 2 किरदारों में से एक किरदार ऐसा है जो हमेशा फौज का शदीद मुखालिफ रहा है। इस किरदार ने आलमी सतह पर भी फौज के खिलाफ हमेशा बयानात दिए और इसी तरह ये एक ऐसा किरदार है जिसने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर फौज को बराह रास्त धमकियां दी थीं। इसके अलावा इसी वीडियो में एक दूसरे किरदार को भी देखा जा सकता है। ये किरदार असल में मरियम नवाज के इंतहाई करीब है। इससे पहले ये शहबाज शरीफ के कैंप में था, लेकिन एक मरतबा जेल जाने के बाद यही किरदार मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हो गया और ये किरदार भी हाल ही में फौज और फौज के खिलाफ इंतहाई सख्त और जहरीले किस्म के बयानात देता रहा है। अब ये जो 2 किरदार हैं यानी ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, इन दोनों को भी इसी वीडियो में देखा जा सकता है। इस वीडियो में जनरल फैज़ हमीद एक ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि जनरल फैज़ हमीद की ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ के चेहरे पर इंतहाई नागवारी के तासुरात हैं और शहबाज शरीफ जनरल फैज़ हमीद के साथ आंखें नहीं मिला रहे, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे और इस पूरी ब्रीफिंग के दौरान इधर उधर देख रहे हैं। इसी ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के चेहरे के तासुरात भी बहुत सख्त नज़र आते हैं और ये ब्रीफिंग शहबाज शरीफ के दौरा वज़ीरिस्तान के दौरान दी गई। लेकिन अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो साफ नज़र आता है और साफ मालूम होता है
کہ جنرل باجوہ اور دیگر اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بہت غیر مطمئن ہیں، بہت بے چین ہیں، اور اس ویڈیو سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر فوج کے رینکس میں کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر کیا ہے، اور اب کیا نیا اور تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اور آگے چل کر آپ کو جنرلز کے اعلیٰ ترین اجلاس کی اندرونی کہانی بھی بتائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کب، کس دن اور کس وقت ناراضی ہوئی تھی، اب اس حوالے سے ایک بہت بڑا نیا اور تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آیا تھا، لیکن اب اس حوالے سے جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں، دو نئے حقائق، ان دونوں نئے حقائق کی باضابطہ تصدیق کی گئی ہے، اور یہ انکشاف ایک ایسی شخصیت نے کیا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہے اور فوج کے بھی انتہائی قریب مانی جاتی ہے۔ ہم اس وقت شیخ رشید کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک اور شخصیت ہے جو فوج کے انتہائی قریب مانی جاتی ہے اور خان صاحب کے بھی بہت قریب ہے۔ اب اس شخصیت سے ایک سوال یہ کیا گیا جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ کوسچن تھا، بہت ہی پیچیدہ نوعیت کا سوال تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفائننگ قسم کا کوسچن بھی تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کے فوجی قیادت کے ساتھ آخری چند مہینوں میں تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اب اس پر اس شخصیت نے اپنی ٹھوس معلومات کی بنیاد پر ایک ایسا جواب دے دیا جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ سیاست میں ایک نیا طوفان آ گیا، ٹی وی میں بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی، اور اخبارات میں بھی بڑی بڑی شہ سرخیاں بنی اس جواب کے اوپر، کیونکہ جب اس شخصیت سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اصل میں کب خراب ہوئے، تو اس شخصیت نے کہا کہ خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ خان صاحب کی حکومت گرنے سے چند ماہ پہلے خراب ہو گئے تھے۔ یعنی یہ تصدیق کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ حکومت گرنے سے چند ماہ پہلے خراب ہو گئے تھے، اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ حکومت گرنے سے چند ماہ پہلے ہی، یعنی اکتوبر نومبر میں ہی DGISI کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس پر ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک اور بڑا انکشاف کیا، اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اسی شخصیت کے مطابق اس نے خود بھی کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ اس شخصیت کے متعلق بطور صحافی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شخصیت راولپنڈی بھی گئی تھی اور وہاں طاقتور حلقوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ تو اس شخصیت نے یہ کہا کہ اس نے خود بھی ان تعلقات کو درست کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا انکشاف اور کر دیا، کیونکہ اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات ٹھیک رہتے تو یہ حکومت کبھی بھی نہ گرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تصدیق کر دی اس شخصیت نے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہ حکومت گرنے کی وجہ کیا تھی، اور یہ تازہ ترین انکشاف فواد چودھری نے کیا ہے۔ لیکن یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ DGISI کی تعیناتی کا اختیار ہمیشہ پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے، اور اگر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ آئینی استحقاق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر تعلقات کو خراب کرنے کا جواز کیا تھا۔ خاص طور پر پرائم منسٹر نے تو ISPR کی بات مانتے ہوئے جنرل ندیم انجم کو DGISI بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر بھی خان صاحب سے ناراض کیوں ہوئی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور نئے الیکشن کے معاملے پر اعلیٰ جنرلز اور فوجی افسران کے اجلاس کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک اہم شخصیت بنی گالا کیوں پہنچی، اور عمران خان صاحب نے
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا 2 سوالات پوچھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے پشاور اور کراچی کے بعد لاہور میں بھی ایک تاریخی اور ریکارڈ توڑ جلسہ کر دیا، اور اس کے بعد ایک جو عوامی سونامی کی لہر پوری کی پوری ایسا لگا کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں نہ صرف امپورٹڈ حکومت بلکہ اداروں نے بھی اس پوری صورتحال کو غور سے دیکھا، اور اداروں کے اوپر بھی اسی پوری سچویشن کا ایک دباؤ آیا۔ اسی پوری صورتحال میں ایک پیغام رساں پھر ایک بہت اہم نوعیت کا پیغام لے کر بنی گالہ پہنچا۔ بہت کلیدی نوعیت کا یہ پیغام تھا۔ اس پیغام کو بھجوانے کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ اہم تھی، اور یہ پیغام رساں جب بنی گالہ پہنچا تو وہاں اس نے خان صاحب کے سامنے کچھ نئے آپشنز رکھے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے عوام کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اب لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، تو اس کے بعد ملک میں انتشار مزید پھیل سکتا ہے، اور ملک کے حالات ایک ایسی جانب جا سکتے ہیں جہاں اداروں کے ساتھ شکوے شکایات جو ہیں یہ انتہائی ناراضی میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اب خان صاحب کے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے، یہ دونوں آپشنز بہت زیادہ اہم تھے، اور خان صاحب کی جگہ اگر کوئی اور لیڈر ہوتا تو ان 2 آپشنز میں سے ایک آپشن کو ضرور آپٹ کر لیتا اور اس پر رضامندی ظاہر کر دیتا۔ پہلے آپ کو ان دونوں آپشنز کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں اور پھر خان صاحب کے جواب سے بھی آگاہ کریں گے۔ اب ایک آپشن تو خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی ہے، جسے سونامی مارچ کہا جا رہا ہے، تو خان صاحب سے کہا گیا کہ وہ یہ کال واپس لے لیں اور لانگ مارچ کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی جو زبان کی ترشی ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر لیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ فوج کے خلاف ہم کسی قسم کی کوئی کیمپین نہیں کریں گے۔ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی تھی، اس کو پسند بھی کیا گیا تھا۔ تو خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ جو سوالات جلسوں میں پوچھتے ہیں اس میں اپنی ترشی کو تھوڑا سا کم کر دیں، تو پھر اگلے الیکشن میں آپ کے لیے صورتحال کافی فیوریبل ہو سکتی ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے 2 سوالات رکھ دیے، اور یہ دونوں سوالات بہت ہی اہم نوعیت کے تھے، اور ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کے قریب تھے، ملک کی معیشت درست سمت میں جا رہی تھی اور تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے وہ پازیٹیو تھے، تو ایسی صورتحال میں آخر میری حکومت کس سازش کے تحت گری؟ پھر خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس تو کوئی خاص طاقت اور کوئی خاص اختیارات بھی نہیں تھے، اور جن کے پاس اختیارات تھے اور جن کے پاس طاقت تھی اصل میں وہ کرپشن کو زیادہ برا نہیں سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ اسی وجہ سے شہباز شریف اور جو دیگر کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف کیسز آگے نہیں بڑھ سکے اور ان کو ریلیف ملتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، کسی اور کے پاس طاقت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، تو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میری حکومت گرانے کی غلطی ہو گئی ہے تو اسے سدھار لیں، اور ظاہر ہے کہ یہ میسج بھی وہ براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی دے رہے تھے۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی کیمپین کو ضرور چلائیں گے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ ترین فوجی جنرلز کے اجلاس کے متعلق ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا اجلاس تھا، سب سے ہائی پروفائل میٹنگ تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے میں ہونے والا یہ سب سے اعلیٰ اجلاس تھا،
اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے، اس کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے، یعنی تمام سروسز چیف جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ اب اس اجلاس میں خان صاحب کے ایک مطالبے پر بات ہوئی، اور وہ خان صاحب کا مطالبہ ظاہر ہے کہ بہت مدلل بھی تھا اور بہت لاجیکل تھا اور بہت ویلڈ تھا۔ تو خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ امریکہ سے جو ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا اس کی تحقیقات کی جائیں، اور پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا میں جو سازش کا کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہوئی میری حکومت گرانے کے لیے، یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں اور اسی مطالبے کی تحقیقات سے جڑا یہ اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شہباز شریف بطور پرائم منسٹر شریک تھے، اسی طرح وزیر داخلہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ایک حیران کن اعلامیہ سامنے آ گیا، کیونکہ پچھلی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جو خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کھلے عام اعلامیے میں یہ تسلیم کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، اور یہ ایک ناقابل قبول مداخلت تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ مداخلت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی تھی۔ اب جو نیا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان کے سفیر جو تھے امریکہ میں، جن کو یہ مراسلہ بھجوایا گیا اور پھر وہ مراسلہ اسلام آباد آیا، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے اس پورے معاملے پر بریفنگ دی، اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ پچھلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی اور اس کے اعلامیے کی تصدیق کر دی گئی ہے دوبارہ، یعنی دوبارہ سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ امریکہ کی جانب سے ایک کھلی مداخلت ہے، ایک ناقابل قبول مداخلت ہے، اور پچھلی دفعہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کے نازم الامور کو طلب کیا جائے اور احتجاج کیا جائے، ان کو طلب کر کے احتجاج کیا بھی گیا تھا، اور اب دوبارہ سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو پچھلی میٹنگ تھی اس کو انڈورس کر دیا، لیکن آخر میں یہ کہہ دیا کہ کھلی مداخلت تو ہوئی امریکہ کی جانب سے، یہ مداخلت ناقابل قبول بھی تھی، لیکن سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کھلی مداخلت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناقابل قبول مداخلت تھی، تو پھر سازش میں اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مداخلت تو اصل میں سازش سے بھی زیادہ گھناؤنا کام ہوتا ہے، اور سازش کے اوپر جب عمل درآمد کیا جاتا ہے اس کو مداخلت کہا جاتا ہے۔ اس طرح خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔